अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद धमाके के मुल्जिमान और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर दाखिला का कहना है कि हमले में टैक्सी ड्राइवर बेगुनाह था, इसका कोई कसूर नहीं था। दहशतगर्द हाई प्रोफाइल टारगेट के लिए इस्लामाबाद में दाखिल हुए, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, इसहाक डार की एक बार फिर यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि सियासी गेम स्कोरिंग करके पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचाया गया। आने वाले चंद माह में हमारी पोजीशन काफ़ी बेहतर होगी। तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात हमने कराए। इमरान खान का कहना है कि पहली मर्तबा मौका मिला है कि पाकिस्तान में मुकम्मल अमन कायम करें। टेक्निकल तरीके से हम डिफ़ॉल्ट कर गए। बिलावल हमें पार्लियामेंट में आने की दावत नहीं दे सकते। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हम पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत संजीदा नहीं और इंतखाबात की तारीख नहीं दे रही। नई मैनेजमेंट ने बोर्ड पर ऐसा हमला किया कि मेरा सामान तक मुझे लेने नहीं दिया। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा ओहदे से बरतरफी पर फट पड़े। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB ने रमीज राजा का सामान वापस करने की यकीन दहानी करवा दी। शदीद धुंध के बाइस कई परवाजें मनसूख कर दी गईं। शदीद धुंध के बाइस फ़िज़ाई और रेलवे ऑपरेशन मुतासिर, मुसाफिर परेशान। शदीद सर्दी में मुसाफिर रेलवे स्टेशनों पर मौसम की शिद्दत से बेहाल। कनाडा में शदीद बर्फानी तूफान के बाद फ़्लाइट्स ऑपरेशन ताहाल मामूल पर ना आ सके। बैरून मुल्क फंसे कैनेडियन वतन वापस आने के मुंतज़िर। मुसाफिरों ने एयरलाइंस के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कैनेडियन ब्लड सर्विसेज की शहरियों से खून के अतियात जमा कराने की अपील। मौसम सरमा के तूफानों और बीमारियों के मुसलसल खतरात के सबब खून के अतियात कम जमा हो रहे हैं। अतिया दहंदगान की मौजूदा तादाद एक दहाई में कम तरीन हो गई है। कनाडा में बेघर अफराद की सरकारी तादाद असल तादाद में कम बताई जाती है। माहिरीन का कहना है कि बेघर होना एक तेज़ी से नज़र आने वाला इंसानी बहरान है। बहरान के जवाब में मज़ीद मुत्तहिद और फौरी ताउन की ज़रूरत है। अमरीका में बर्फबारी की शिद्दत में कमी आने लगी। बम साइक्लोन के 22 अमवात की तादाद 70 तक जा पहुंची। 1,20,000 से ज़ायद घरों को बिजली की फराहमी मअतल। G7 ममालिक को रूस पर रूसी तेल की कीमत मुकर्रर करना महंगा पड़ गया। PO3 की रूसी तेल की कीमतें मुकर्रर करने वाले ममालिक पर तेल बरामद की पाबंदी। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि यूक्रेन मुतालबात पूरे करे, वरना रूसी फ़ौज फैसला करेगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में होने वाले धमाके में मुलव्विस मुल्ज़िमान और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में होने वाले धमाके में मुलव्विस मुल्ज़िमान और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। हमले में टैक्सी ड्राइवर बेगुनाह था, उसका कोई कसूर नहीं था। टैक्सी ड्राइवर को मुल्जिम ने हायर नहीं किया था।
یہ بات بھی سامنے آئی کہ ملزمان نے ٹیکسی ڈرائیور سمیت کرائے پر حاصل کی تھی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ملزم کرم ایجنسی سے چلے اور راولپنڈی میں ٹھہرے ہینڈلرز کو بھی پکڑ لیا گیا ہے۔ ہم نے 4-5 لوگوں کو راؤنڈ اپ کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ اسلام آباد دہشت گرد حملے کے ملزمان گرفتار کر لیے جبکہ سہولت کاروں کو بھی پکڑ لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حملہ آور کرم ایجنسی سے چلے اور راولپنڈی میں قیام کیا اور پھر وہ ہائی پروفائل ٹارگٹ کے لیے اسلام آباد میں داخل ہوئے جسے پولیس نے ناکام بنا دیا۔ واقعے کی تحقیقات میں ٹیکسی ڈرائیور کا کوئی قصور نہیں نکلا، وہ بے گناہ تھا۔ واضح رہے کہ اسلام آباد کے سیکٹر I-10-4 میں 23 دسمبر کو پولیس اہلکاروں کے روکنے پر دہشت گردوں نے ٹیکسی کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا تھا، جس میں پولیس اہلکار سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ 10 زخمی جن میں ڈرائیور بھی شامل تھا۔ بعد ازاں تحقیقات میں ڈرائیور بے قصور پایا گیا تھا، جس کے بعد وزیر اعظم نے مقتول کے لیے مالی پیکج کی منظوری دے دی، جس پر لواحقین کو 1 کروڑ روپے مالیت کا چیک دے دیا گیا تھا۔ دھماکے کے بعد اسلام آباد میں 15 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ جبکہ سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، جس کے لیے مختلف مقامات پر چیک پوسٹیں قائم کی گئیں اور شہریوں کو شناختی دستاویزات کے ساتھ ہی آمد و رفت کی اجازت دی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ سیاسی گیم اسکورنگ کر کے پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ 3 ماہ سے وزارت خزانہ کے منصب پر فائز ہوں اور ہر وقت ڈیفالٹ کی باتیں سنتا ہوں۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ سیاسی گیم اسکورنگ کر کے پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ 3 ماہ سے وزارت خزانہ کے منصب پر فائز ہوں اور ہر وقت ڈیفالٹ کی باتیں سنتا ہوں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک بار پھر ملک کے ڈیفالٹ نہ ہونے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ ہم IMF پروگرام پورا کریں گے لیکن عوام کو یرغمال نہیں بنائیں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ملکی زر مبادلہ ذخائر کم ہے مگر ڈیفالٹ کا خطرہ بالکل نہیں اور میں ثابت کر سکتا ہوں پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کو مشکل معاشی حالات کا سامنا ہے، آنے والے چند ماہ میں ہماری پوزیشن کافی بہتر ہوگی۔ ڈیفالٹ کی باتوں سے مایوسی پھیلائی گئی، کوئی ڈالر کوئی سونا خریدنے لگا، پاکستان کی سرحدوں سے ڈالر پڑوسی ملک اسمگل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2013 میں بھی معاشی حالات انتہائی ابتر تھے اور 3 سال کے عرصے میں معیشت کھڑی کر دی۔ پاکستان 2013 میں بھی ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا مگر بہتر معاشی اقدامات سے باہر آ گئے تھے۔ اسحاق ڈار نے اعتراف کیا کہ پاکستان اس وقت معاشی بھنور میں پھنسا ہوا ہے جس کے لیے IMF کے پاس جانا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ کیپٹل مارکیٹ کی بہتری کے لیے چیئرمین SECP کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم پروڈکٹ 25 سے 30 بلین ڈالر پر سالانہ چلی گئی، کوشش ہوگی اس بار IMF کا پروگرام پورا کریں۔ ماضی کی حکومت ہر 15 دن میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھا دیتی تھی، اگلے 6 سے 7 سالوں میں پاکستان کو 35 ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ملکی معیشت کو بہتر سمت لے جایا جا سکتا ہے۔ دنیا کی 5ویں اسٹاک مارکیٹ اس وقت انتہائی مشکل میں ہے اور خواہش ہے اسٹاک مارکیٹ کا گولڈن دور واپس آئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کے لیے FBR کی پالیسی کو بھی نرم کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ لوگوں کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے، کوئی سونا تو کوئی ڈالر خرید رہا ہے، ہمیں لوگوں کو اس ڈر سے نکالنا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کی معاشی ترقی دنیا دیکھے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہم نے کرائے، پہلی مرتبہ موقع ملا کہ پاکستان میں امن قائم کریں۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہم نے کرائے، پہلی مرتبہ موقع ملا کہ پاکستان میں امن قائم کریں۔ نجی TV چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں چیئرمین PTI اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امریکہ کی خواہش تھی کہ عمران خان کو ہٹایا جائے، میرے خلاف سازش پاکستان سے ہوئی، واشنگٹن میں حسین حقانی کی خدمات لی گئی، میری حکومت کو علم نہیں تھا، حسین حقانی میرے خلاف کام اور جنرل باجوہ کو پروموٹ کر رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے کہا گیا ایک مسلمان ملک آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، اس کو کہا گیا کہ یہ جہاد ہے، افغان جہاد میں پوری دنیا سے جہادی آئے جس میں اسامہ بن لادن بھی تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنیکل طریقے سے تو ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں، اگر ڈیفالٹ کر گئے کئی گنا اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی تو عام آدمی پس جائے گا، اس کا ذمہ دار وہ ہے جس نے چلتی ہوئی حکومت کو گرایا۔
میں اپنی پنجاب خیبر پختونخوا کی حکومت کو ملک کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ الیکشن سے ہی ملک میں معاشی استحکام آئے گا۔ میں ملک کے لیے قربان اور دوسری طرف ہینڈلرز چوروں کو لانا چاہتے ہیں۔ آڈیوز ٹیپ کا مقصد مجھے بلیک میل کرنا اور گند اچھالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سارے قبائلی علاقوں کے ذریعے جہاد لڑا گیا۔ 10 سال بعد کہا گیا اب امریکن آ گئے ہیں تو اب یہ جہاد نہیں دہشت گردی ہے۔ ہونا کیا تھا؟ جن کو آپ نے جہاد کے لیے تیار کیا تھا وہی آپ کے خلاف ہو گئے۔ عمران خان نے کہا کہ میں بار بار کہتا رہا کہ ہمیں ان کی جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے تو یہ لوگ مجھے طالبان خان کہتے رہے۔ میں نے ان کو کہا جب یہ ہماری جنگ ہوگی ہم جیت جائیں گے۔ جب تک امریکہ کی جنگ ہے وہ ہمارے خلاف بھی جہاد لڑیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہم نے کرائے۔ امریکہ وہاں سے گیا اور طالبان نے ٹیک اوور کیا۔ ہمیں پہلی مرتبہ موقع ملا کہ پاکستان میں مکمل امن قائم کریں۔ ٹی ٹی پی سے ڈائیلاگ شروع ہوا۔ 40,000 لوگ ہیں۔ انہوں نے آنا تو تھا۔ ہم کوشش کر رہے تھے کن وجوہات پر ہم انہیں پاکستان میں لے کر آئیں۔ عمران خان نے کہا کہ اس بار ہمارے ملک کے معاشی حالات جنگ کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ نواز شریف اور آصف زرداری دونوں امریکہ جا کر کہتے تھے کہ ہمیں بچا لو نہیں تو انتہا پسند آ جائیں گے۔ یہ خود کہتے تھے کہ پاکستان میں بہت انتہا پسندی ہے اور ہم لبرل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو ہمیں اسمبلی میں آنے کی دعوت نہیں دے سکتے۔ اسمبلی آنے کی دعوت دینا وزیر اعظم کا استحقاق ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو ہمیں اسمبلی میں آنے کی دعوت نہیں دے سکتے۔ اسمبلی آنے کی دعوت دینا وزیر اعظم کا استحقاق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن حکومت سنجیدہ نہیں ہے اور انتخابات کی تاریخ نہیں دے رہی۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں سے متعلق سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے، ہم کیسے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بلاول ہمیں پارلیمنٹ میں آنے کی دعوت نہیں دے سکتے، یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے۔ یاد رہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بے نظیر بھٹو کی برسی پر کیے گئے خطاب میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو پارلیمنٹ میں واپس آنے کی وارننگ دی تھی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ کٹ پتلی کو آخری وارننگ ہے، وہ پارلیمان میں آ کر بیٹھے، نیب اور الیکشن اصلاحات کا حصہ بننے۔ پی پی چیئرمین نے کہا وہ نہیں چاہتے کہ آپ کے خلاف نیب استعمال ہو، پارلیمان آ جائیں ورنہ ہم انہیں نہیں روک سکیں گے جو یہ کام کرتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے سابق چیئرمین رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ نئی مینجمنٹ نے بورڈ پر ایسا حملہ کیا کہ میرا سامان تک مجھے لینے نہ دیا۔ دیگر احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ نئی مینجمنٹ نے بورڈ پر ایسا حملہ کیا کہ میرا سامان تک مجھے نہ لینے دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں کچھ وہاں سے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سابق چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ عہدے سے برطرفی پر پھٹ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ صبح ان کے 17 بندے پی سی بی میں دندناتے پھر رہے تھے جیسے کوئی ایف آئی اے کا چھاپا پڑ گیا ہو۔ رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ کیوی ٹیم پاکستان آ رہی تھی تو چیف سلیکٹر بدل دیا گیا، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ کافی ٹیسٹ کھیلنے والے کرکٹرز کو باہر نکال دیں۔ دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر نے سابق چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کا سامان واپس کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کی آمد سے قبل سابق چیئرمین کا سامان حفاظت میں لیا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں رمیز راجہ کو عہدے سے برطرف کر کے نجم سیٹھی کو چیئرمین پی سی بی مقرر کیا گیا ہے۔ ملک میں شدید دھند کے باعث پروازوں اور ٹرینوں کا نظام شدید دھرم بھرم ہو گیا، جس کی وجہ سے مسافر سرد موسم میں انتظار کرنے کی کوفت اٹھانے پر مجبور ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ملک میں شدید دھند کے باعث پروازوں اور ٹرینوں کا نظام شدید درہم برہم ہو گیا، جس کی وجہ سے مسافر سرد موسم میں انتظار کی کوفت اٹھانے پر مجبور ہیں۔ پنجاب بھر میں شدید دھند کا راج ہے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی حد نظر انتہائی کم ہونے کے باعث کئی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر شدید دھند کا راج برقرار ہے، جس کی وجہ سے کئی ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہو گئیں، جبکہ رن وے پر حد نگاہ 50 میٹر تک ریکارڈ کی گئی۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق لاہور سے استنبول جانے والی پرواز TK715
استنبول سے آنے والی ترکش ایئر لائن کی پرواز TK714، مسقط جانے والی عمان ایئر لائن کی پرواز WY342 منسوخ ہو گئی، جبکہ جدہ سے لاہور آنے والی پرواز PK740 کل جمعرات کو صبح 4:30 بجے آپریٹ کروائی جائے گی۔ دریں اثنا دبئی سے لاہور آنے والی پرواز PK203 10 گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہوئی۔ دبئی سے آنے والی دوسری پرواز PK204 کو کل جمعرات کو صبح 4 بجے آپریٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں لاہور سے کراچی جانے والی ایئر سیال کی پرواز PF146 اور کراچی سے لاہور آنے والی ایئر سیال کی پرواز PF145 منسوخ کر دی گئی۔ دوسری جانب شدید دھند کی وجہ سے ٹرین آپریشن بھی 7 سے 8 گھنٹوں کی تاخیر کا شکار ہے، جس کے باعث شدید سردی میں مسافر ریلوے اسٹیشنز پر موسم کی شدت سے بے حال ہیں۔ ریلوے ذرائع کے مطابق کراچی سے لاہور آنے والی پاک بزنس ایکسپریس 7 گھنٹے، پاکستان ایکسپریس 8 گھنٹے، تیز گام ایکسپریس 6 گھنٹے، رحمان بابا ایکسپریس 6 گھنٹے اور ملت ایکسپریس 5 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی۔ علاوہ ازیں علامہ اقبال ایکسپریس 5، خیبر میل ایکسپریس 5، کراچی ایکسپریس 4، قراقرم ایکسپریس 3، جعفر ایکسپریس 4 اور فرید ایکسپریس 3 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئیں۔ ٹرینیں تاخیر کا شکار ہونے کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شدید دھند کی وجہ سے ٹرینوں کی آمد اور روانگی کا صحیح وقت جاری نہ ہونے سے مسافروں کو شدید سرد موسم میں پلیٹ فارمز پر گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔